अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बुरैर रवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेशनल कॉज। नाज़रीन, हफ्ता से ऊपर हो गया आज, यानी एक वीक और तकरीबन दो दो रोज़ जब हमास ने इसराइल पर रॉकेट हमला किया। ये हमला बिल्कुल अचानक था, यानी कोई इसमें कन्फ्रंटेशन जो है वो पहले से होता है कि एस्केलेशन नॉर्मल जो वाक़यात जो वहाँ की एक ज़िंदगी की रूटीन बन गए हैं कि जिस तरह इसराइलीज़ आते हैं दंदनाते हुए और वो फ़लस्तीनी बच्चों को और औरतों को जो है वो मारपीट करते हैं, खींचते ताकते हैं, मार डालते हैं। तो ये तो वाक़यात वहाँ रूटीन में चल रहे हैं। और लेकिन अब उस इलाके की, उस पट्टी की लोकेशन ऐसी है कि हमास को या किसी, ये जो दो तस्वीर आप इसमें देख रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये जो गज़ा की पट्टी जहाँ पे इस वक्त ये सिचुएशन जो है वो जारी है, सूरत हाल जारी है, इसके एक तरफ समंदर है, दो तरफ इसराइल है, एक तरफ इजिप्ट है। और इजिप्ट जो है यानी मिस्र, वहाँ पे भी एक फ़ौजी हुकूमत है, एक डिक्टेटर की हुकूमत है जो मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है अमरीकी और इसराइली मफादात को ही तहफ़्फ़ुज़ देती है ताकि वो वहाँ पे हुकूमत में रह सकें। तो जो फ़लस्तीन में जो मज़ाहमती क़ुव्वतें हैं उनको किसी तरफ से भी कोई मदद मिलना वो इंतहाई मुश्किल है। तो इस तरह का अचानक इतना बड़ा हमला, ये एक सरप्राइज़ था। शुरू में ये ख्याल उभरा कि क्योंकि ईरान ने उसकी हमायत भी कर दी है तो फ़लस्तीन की तो मुमकिन है कि ईरान इस जो वाक़या है इसके पीछे हो। लेकिन बाद में अमेरिकन, एक तो ईरान ने खुद कहा कि हमें इसका इल्म नहीं था, और फिर जो अमेरिकी महकमा दिफा है उन्होंने भी यही बात की कि भाई ईरान इससे बेखबर था। यानी ये मुकम्मल तौर पे ये एक सरप्राइज़ था जो जो हमास ने दिया। अब उसके बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे भी एक जो है एक तूफ़ान उभरा और इस पे डिस्कशन का, और हमारे जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उन्होंने उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया कि शायद यही वो सिलसिला है जिसे आगे चल के तो एक वो जो बड़ी जंग जो आखिरी होनी है उस तरफ ये जाएगा। मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा भी कि इस पे कोई तबसरा कीजिए। तो फौरी तौर पे क्योंकि हक़ाइक़ का इल्म नहीं था तो मैंने उस पे कुछ कहने से इज्तनाब किया। अब ये सूरत हाल है। अच्छा, पहले ये अच्छा, मैप्स में आपने ये तो देख लिया कि उसकी लोकेशन क्या है। अब गज़ा की जो कुछ सूरत हाल है वहाँ पे आबादी की, वो भी समझ लीजिए कि मैं उसको कंपेयर करता हूँ जनाब अपने कैपिटल से जो हमारा इस्लामाबाद है। तो जनाब इस्लामाबाद का जो कुल रकबा है वो है 906 मुरबा किलोमीटर, और इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 12 लाख नफूस पे मुश्तमिल है। यानी ये बनता है 1243। अच्छा, ये जो अदाद शुमार होते हैं ना, ये तकरीबन के होते हैं। ये अदाद शुमार मुझे गूगल से दस्तयाब हुए हैं, सो इनमें अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उस पर माजरत। 1243 लोग एक मुरबा मीटर एरिया में इस्लामाबाद में औसतन रहते हैं। अब इसको अगर हम उस गज़ा की पट्टी से कंपेयर करें तो गज़ा की पट्टी जो है वो 365 मुरबा किलोमीटर रकबा पर मुश्तमिल है। 365 यानी ये इस्लामाबाद का तकरीबन तकरीबन एक तिहाई से कुछ मामूली से ज़्यादा। और उसकी आबादी जो है वो कहीं पे 22 लाख और कहीं पे 20 लाख लिखी है। अगर हम इसको 20 लाख भी ले लें, यानी आबादी इस्लामाबाद से ज़्यादा, तकरीबन दुगना, और रकबा तकरीबन एक तिहाई। तो अब जो औसत बनती है एक मुरबा किलोमीटर में आबादी की गज़ा की पट्टी में, वो है जनाब 5479।
5479. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ علاقہ کتنا گنجان آباد ہے. تو اب وہ اتنا جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہو وہاں پہ اب جو اسرائیل نے رسپانس دیا ہے وہ انتہائی وحشیانہ ہے. اور پھر جو اسرائیلی مطلب انہوں نے نہ صرف یہ کہ سویلین جو علاقے تھے اس پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کی. جو حماس کا حملہ تھا نا وہ ٹارگیٹڈ تھا. اس میں جو سمجھ آتی ہے وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ حماس کچھ ایک تو ان کے جو فوجی اہداف ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتا تھا تاکہ ان پہ اسرائیل سے بعد میں نیگوشیٹ کیا جا سکے اور اپنے لوگ چھڑوائے جا سکیں. اب کہ حماس نے یہ حملہ کیا کیوں؟ دیکھیے اس وقت جو دو بڑے عرب ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ اور عرب امارات، یہ اسرائیل کے ساتھ اچھے مراسم میں ہیں. اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، اور قریب ہے کہ یہ اعلان کر دیں اس بات کا. تو دوسری طرف ٹرکی ایک اور اہم مسلم ملک ہے. وہ تقریباً 4 دہائیوں سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کے استوار ہیں اور وہ چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں فلسطینیوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی اب جب کہ جو عرب ممالک ہیں ہمارے ارد گرد جب وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بھلا دیے جائیں گے، فراموش کر دیے جائیں گے. تو ہمیں اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے تاکہ ابھی جو بھی کوئی عرب ممالک میں اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہو اس میں کچھ ہمارا بھی خیال رکھا جائے اور ہمارے بھی حقوق جو ہیں اس میں ڈسکس ہوں. تو اس کے پیچھے یہ مقاصد حماس کے ہو سکتے ہیں. یہ میرا نقطۂ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو راکٹ حملہ کیا، اور اس میں ٹارگیٹڈ تھا. اس میں جو شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جیسے ایک وہاں پہ ایک میوزک فیسٹیول تھا وہاں پہ، تو اس میں ایک جو وجہ نظر آتی ہے کچھ سویلینز کی ہلاکت کی، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے رسپانس اس میں آیا ہو، اور اس میں کراس فائر میں ایسے لوگ جو ہیں وہ جو کہ سویلین تھے وہ مارے گئے. کیونکہ اسرائیل نے ایک دعویٰ ایک ٹی وی رپورٹر نے وہاں پہ کیا جناب کہ 40 بچے جو ہیں وہ حماس نے ذبح کر دیے اور ان کے سر جو ہیں وہ تن سے جدا کر دیے. لیکن اس پروپیگنڈا کا کوئی ثبوت وہ نہیں دے پائے. اور اسی رپورٹر کا جو اپنے ٹویٹر پہ ایک اس نے میسج لکھا، اس میں اس نے لکھا کہ جناب میں نے دیکھا نہیں. ٹی وی پہ رپورٹ کرتے وقت محترمہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، لیکن اپنے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ پہ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، مجھے بتایا گیا. اور بعد میں بھی اس چیز کا کوئی پروف وہ نہ دے سکے. اسی طرح جو سویلین ہلاکتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسا ویڈیو جو ہے وہ کلپ وہ کوئی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا جس میں یہ نظر آئے کہ واقعی حماس کی طرف سے کسی سویلین کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہو. اب اسرائیل نے اس کے جواب میں جو ریئیکشن کیا ہے، ابھی تک اس تقریباً 2400 کے قریب جو پیلسٹائنینز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 9000 سے زائد زخمی ہیں. اب ان زخمیوں میں سے بھی اب غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، کیونکہ یہ سارا جو ہے سلسلہ وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. تو ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے وہاں پہ بجلی اور پانی کے لیے. تو اس صورتحال میں 9000 پلس جو زخمی ہیں ان میں سے بھی اندیشہ ہے کہ مزید شہادتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اس وقت یہ اتنا بڑا ایک انسانی المیہ ہے. اسرائیل کا میں ایک اور آپ کو فیکٹ بتاؤں کہ اسرائیل ایک بڑا مختلف انداز سے جو ان کی ساری سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے نا،
یہ دنیا کے باقی ممالک سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی جو آرم فورسز ہیں اس میں زیادہ تعداد جو ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب یہ ریزرو ہے۔ انہیں ریزروسٹ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ جو ہے وہ اس میں فوج کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ یہ ان کے کوئی بھی پیشہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی استاد ہے، جیسے کوئی کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ہو سکتا ہے کوئی سپورٹس مین ہو، کچھ بھی ہے، لیکن یہ لوگ فوجی تربیت یافتہ ہیں اور ان کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ اب اسرائیل نے ان سب کو کال کر لیا، جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو وہ جو ریزروسٹ ہوتے ہیں انہیں بھی کال کر لیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو حماس کی تعداد تو جو اس کے لوگوں کی تعداد ہوگی وہ چند ہزار میں ہوگی، اور پھر حماس اسرائیل کی جو موساد ہے اس کی پینیٹریشن سے میں اب آپ کو ایکسپلین کروں کہ جو ان کے میں کہوں کہ حماس کے بہت سے لوگ اپنی ہی تنظیم کے خلاف جو ہے وہ مخبری ان کے وہ کرتے ہیں اسرائیل کے لیے۔ ایک صاحب جنہوں نے ایک کتاب لکھی سن آف حماس، وہ اس حد تک مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اگر میں آپ کو ان کی بک کی تصویر مجھے مل سکی تو میں یہاں پہ شو کر دوں گا آپ کو۔ تو وہ جو ہے انہوں نے جب وہ اس حد تک اسرائیل کے ساتھ منسلک تھے کہ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے والد کو بھی گرفتار کروا دیا اسرائیل کے ہاتھوں۔ تو جناب جب یہاں تک اسرائیل کی جاسوسی ایجنسیوں کی پینیٹریشن ہو تو اس صورتحال میں حماس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس دے سکے گی، اور پھر کسی طرف سے اس کو کوئی فوجی امداد بھی حاصل نہیں ہے۔ اخلاقی امداد جو ہے وہ جیسے لیبنان سے حزب اللہ نے جو ہے وہ کہا ہے، اور ایران، اور اس میں بدقسمتی دیکھیے کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اور ان میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہمارے اپنے وطن پاکستان میں اسلام آباد میں جو مظاہرہ ارینج ہوا فلسطینیوں کے حق میں، وہاں سے مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ بولیں ہی نہ، کہیں ہمیں کوئی جو ہے یہ عالمی میڈیا کی نظر میں آ گیا تو اس پہ ہمیں کوئی جواب نہ دینا پڑ جائے کہ جناب یہ آپ کے ملک میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں۔ اس قدر خوف کا عالم ہے۔ کراچی میں ایک اچھا مظاہرہ ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں۔ تو دیکھیے اب بات یہ ہے کہ اب یہ کام جذبات کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک انسانی المیہ ہے جو کہ وہاں پہ اس وقت رونما ہو رہا ہے۔ اسرائیل، خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل اس موقع سے کو فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ کوشش کرے کہ وہ مزید جو لینڈ بچ گئی ہے ان کے پاس اس میں بھی گھس جائے اور وہ ان کو اتنا ڈیمیج کر دے کہ وہ بس سانس لیں اور باقی ان میں زندگی کے آثار نہ ہو۔ باقی جہاں تک اسرائیل کے شہریوں کا تعلق ہے تو وہ اس قدر بے حس لوگ ہیں وہاں پہ کہ ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں کہ فلسطینیوں کی ڈیڈ باڈیز جو پڑی ہوئی ہیں، جو کہ کیونکہ اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ جناب آپ جنوب کو چھوڑیں، شمال کو چھوڑیں، جس طرف کہ اس کا بارڈر غزہ کا اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، اور آپ جنوب کی طرف نکلیں۔ جنوب سے مراد یہ ہے کہ اس طرف آگے ایجپٹ ہے، مصر ہے، آپ اس طرف کراس کر جائیں اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم حماس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ جا رہے تھے تو ان پہ اسرائیلی فضائیہ نے بمبارڈمنٹ کی، اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اس بمباری میں جو کہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اس سے مجھے وہ یاد آ گیا 1947 میں جب بھارت علاقہ جو ہے اب اس میں سے ایک ٹرین پاکستان آ رہی تھی مہاجرین کو لے کے، اور راستے میں بلوائیوں نے حملہ کر کے اس ٹرین کو جناب آگ لگا دی، اور تمام جو اس میں سوار تھے مسلمان ان کو قتل کر ڈالا۔ تو جب وہ ٹرین لاہور کے اس پہ پہنچی اسٹیشن پہ تو اس میں جو ہے وہ بس لاشوں کا ایک ڈھیر تھا جو کہ وہ لے کر آئی۔
تو یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ثبت ہو جاتے ہیں. تو یہ اس قدر برحمانہ قسم کا اسرائیل کا رویہ ہے. اور پھر اسرائیل کے شہریوں کا یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیے کہ یہ اس میں 2 فلسطینی ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو 3 اسرائیلیز ہیں وہ کھڑے جناب ان کو وہ ان کی جو وہ اچھا اپنا باڈیز ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں. تو اب اس میں مسلم ممالک اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پریشر کریٹ کریں اور اس پریشر کے ساتھ وہ وہاں تک رسائی حاصل کریں اس غزہ کی پٹی تک، اور وہاں پہ جو ان کو ادویات یا خوراک پہنچائی جا سکتی ہے وہ پہنچائی جائے. اب ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں یہ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مظاہرہ کریں، سڑکوں پہ نکلیں، اپنی گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کریں تاکہ یہ کوئی ڈھنگ کا سٹینڈ لے سکیں. اور سوشل میڈیا پہ تو یقیناً لوگ کر ہی رہے ہیں. اس کو جاری رکھیے. تو یہی مجھے کہنا تھا جناب. آج ویڈیو میری توقع سے زیادہ طویل ہو گئی، لیکن بہت شکریہ آپ کا.